काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम आजकल किताब पढ़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी पर एक जामे किताब है ये, जिसके मौलिफ़ आयतुल्लाह बाक़र शरीफ अल-क़रशी है। और ये है रीडिंग का जो हम अब पढ़ने यानी अब जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो है रीडिंग का पार्ट नंबर 12, जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज 171 पे लिखा है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पेज 172 पे बाकायदा प्रॉपर रीडिंग का आगाज़ होगा, जहाँ पर लिखा है सबसे पहले ऊपर हेडिंग है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम इस्लाम की बुनियाद और इस दुनियाए इस्लाम को निजात दिलाने वाले थे जो उम्वियों के हाथों गिरफ्तार हो चुकी थी, जो इसको बदतरीन अजाब दे रहे थे, उसके बच्चों को कत्ल और औरतों को ज़िंदा रखते थे। उन्होंने अल्लाह के माल को अपनी बुजुर्गी का सबब बनाया, उसके बंदों को अपना नौकर बनाया, नेक और साले अफराद को दूर कर दिया, मुसलमानों के दरमियान खौफ व दहशत फैलाई, आम शहरों में कैद खानों, जराइम, फ़क्र, तंगदस्ती और महरूमियत को रिवाज दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरज़ू हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनका मोहकम अज़्म इरादे से जवाब दिया। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा किया जिसके ज़रिए आप अलैहिस्सलाम ने किताब खुदा की तशरीफ़ फरमाई और उसको साहिबाने अक़ल के लिए मायाए इबरत करार दिया। उनके महलों को जड़ से उखाड़ फेंका, उनकी अज़मत और शौकत की निशानियों को ख़त्म कर दिया, मुसलमानों के दरमियान सियासी और दीनी शऊर बेदार किया, उनको ग़ुलामी और ज़िल्लत के खौफ और उन तमाम मनफी चीज़ों से आज़ाद कराया कि जो उनके लिए नुकसानदेह थीं। मुसलमान पर्दे में बैठने के बाद आन बान के साथ चलने लगे। उन्होंने इस इनकलाब के परतव में अपने हुकूक का नारा बुलंद किया जिनका उम्वियों के हुक्म से ख़ात्मा हो चुका था और जिन्होंने उनको ज़लील और रुस्वा किया और वो काम अंजाम दिया कि जिसको वो अंजाम नहीं देना चाहते थे। हम इस इमाम अज़ीम अलैहिस्सलाम के कुछ औसाफ बयान कर रहे हैं जिनकी कुर्बानी अज़्म मोहकम, सब्र और इनकार के चर्चे ख़ास व आम की ज़बान पर हैं। आइए सामीन, सबसे पहली हेडिंग है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। लिखा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़र्जंद अर्जुमंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान और मंजिलत और क्या मकाम था। इस सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम की बाज़ अहादीस मंदरजा झैल हैं। आइए हम उन अहादीस को मिलकर पढ़ते हैं। टोटल अहादीस कितनी हैं वो अभी तक हमें नज़र आई हैं 7। चलिए, सबसे पहली है जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जन्नत के जवानों के सरदार को देखना चाहता है वो हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखे। दूसरे नंबर पे है अबू हुरैरा से रिवायत है कि मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में लिए हुए ये फरमा रहे हैं कि परवरदिगार मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। इसका हवाला है सबसे पहले पहली वाली हदीस का हवाला मैं आपको बताना भूल गई, नोट कीजिए। सर आलाम उन नबला असीन रे अलिफ एन लाम अलिफ मीम अलिफ लाम नून बे लाम अलिफ हमज़ा, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 190, तारीख़ इब्न असाकिर ख़त्ती जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 50। और अब जो ये दूसरे नंबर की हदीस पढ़िए जिसमें था कि अपनी आगोश में लिए हुए ये फरमा रहे थे कि परवरदिगार मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। उसके कुछ हवाला जात हैं। मुस्तदरिक हाकिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 177, नूरुल अब्सार सफ़ा नंबर 129। और ये 2 हैं, ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद अगली है, नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे लिखा है या अली बिन मरवा, ये एन लाम छोटी है, बिन मरा मीम रे है मरा से रिवायत है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
ایک دعوت میں جا رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام سکوں سے کھیل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ امام علیہ السلام کی طرف پھیلا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرے سے سر پکڑ کر ان کے بوسے لیے اور فرمایا کہ حسین علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں، خدایا جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، حسین علیہ السلام بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19، تہذیب الکمال صفحہ نمبر 71، تسیر الوصول تے یہ سین یہ را رے الف لام واو صاد واو لام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276، اور مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان عمیق عین میم یہ قاف عمیق رابطے کی عکاسی کرتی ہے، لیکن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسین علیہ السلام کے مابین نسبی رابطہ مراد نہیں ہے، نون سین بے چھوٹی ہے مراد نہیں ہے، چونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی گہری اور دقیق بات ہے کہ حسین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے حامل ہیں، وہ معاشرہ انسانی کی اصلاح اور اس میں مساوات کے قائل ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ وَأَنَا مِنْ حسین اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مستقبل میں اسلام کی راہ میں قربانی دے کر رہتی تاریخ تک اسلام کو زندہ جاوید کریں گے، لہٰذا حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دوبارہ جلا بخشی، ان طاغوتی حکومتوں کے چنگل سے رہائی دلائی جو دین کو مٹانا اور زندگی کو جاہلیت کے دور کی طرف پلٹانا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے قربانی دے کر امویوں کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے آزاد کرایا۔ چوتھے نمبر پہ حدیث ہے، سلمان فارسی سے روایت ہے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام حسین علیہ السلام آپ کی ران پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر منہ ملتے ہوئے فرما رہے تھے۔ اب آئیے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام سید بن سید، امام بن امام، امام کے بھائی، ائمہ کے باپ، آپ علیہ السلام اللہ کی حجت اور اس کی حجت کے فرزند اور اپنے صلب سے 9 حجتوں کے باپ ہیں جن کا نواں قائم ہوگا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے حیات الامام حسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے حدیث کہ ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھے پر حسین علیہ السلام کو بٹھائے لیے جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ کتنا اچھا مرکب الراکب ہوا، اور یہاں پہ نہیں، چلیے ہم اس کو ترجمے ہی میں پڑھ لیتے ہیں کہ کتنی اچھی سواری ہے تو جو اس بچے کو اٹھائے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ سوار بہت اچھا ہے۔ حوالہ ہے تاج جامع لل اصول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218۔ پھر ہے 6 نمبر پہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ یعنی امام حسین علیہ السلام بن امام اور 9 اماموں کے باپ ہے۔ حوالہ ہے منہاج السنت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210۔ آگے چلتے ہیں، 7ویں نمبر کی حدیث ہے، یزید بن ابو زیاد سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ کے گھر سے نکل کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف کی طرف سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں امام حسین علیہ السلام کے گریے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم حسین علیہ السلام کے رونے سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 210 اور سیر العلام النبلا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 143۔
لکھا ہے کہ یہ وہ بعض احادیث تھیں جو ہم نے ذکر کی کہ جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے محبت کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ شرافت و کرامت کے تمغے ہیں جو آپ علیہ السلام نے اس فرزند کی گردن میں آویزاں کیے کہ جو بنی امیہ کے خبیث افراد کے حملوں سے آپ علیہ السلام کے اقتدار کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اور آئیے سامعین، اب اگلی ہیڈنگ کی جانب ہم نے احادیث تو پڑھ لی، 7 احادیث کو ہم نے مطالعہ کیا۔ اب ہیڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینا۔ لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنا بیان کیا کہ مسلمانوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا یقین ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا، اور اہل بیت علیہ السلام نے متعدد مرتبہ فرمایا کہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کربلا کے میدان میں قتل کر دیے جائیں گے۔ حوالہ ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179۔ آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ ان قریب تمہارے بیٹوں پر مصیبت کے ایسے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ اگر وہ پہاڑوں پر پڑتے تو پگھل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کیا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرتے ہیں۔ اب سامعین، یہاں پر جو احادیث ہیں ٹوٹل کی ان کی آپ کو میں تعداد بتانا چاہتی ہوں۔ یہاں پر 7 تو یہ ہیں اور یہاں اگلے صفحے تک 10، ٹوٹل 10 ہیں۔ جی آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ام الفضل بنت حارث سے روایت ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مشکل پیش آ گئی ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھ کو یہ خبر دی ہے کہ میری امت ان قریب اس کو قتل کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ام الفضل جزا و فضا کرتی ہوئی کہنے لگیں، جیم زے عین و فیض عین کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ اس کو یعنی کہ حسین علیہ السلام کو قتل کر دے گی؟ تو فرمایا کہ ہاں، اور یہاں حوالہ ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179۔ فرمایا کہ ہاں، جبرائیل نے مجھے اس کی تربت اور اس کی سرخ مٹی لا کر دی ہے۔ ام الفضل گریہ و بکا کرنے لگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے حزن و غم میں شریک ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ بہت مضطرب ہو کر بیدار ہوئے، اس کے بعد پھر لیٹ گئے اور بہت پہلے سے زیادہ مضطرب ہونے کی صورت میں پھر بیدار ہو گئے اور پھر لیٹ گئے اور پھر بیدار ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوم رہے تھے۔ حوالہ ہے شیعہ کربلا سے حاصل کی گئی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں جس کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے۔ یہ بس یہی لکھا ہے حوالے میں اور یہ حاشیے میں تھا۔ اب لکھا ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسی مٹی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ اس حسین علیہ السلام کو عراق کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے اس سرزمین کی مٹی دکھاؤ جس پر حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا، یہ اسی جگہ کی مٹی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106 اور سیر الاعلام النبلا یہ وہی ہے حجے جس کی ہم نے کی تھی، الف لام نون بے لام الف اور حمزہ، یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 148۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو یہاں پر حدیث ہے وہ ہے ام سلمہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ تو پھر لکھا ہے کہ میں نے انتظار کیا، پس حسین علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی، حسین علیہ السلام ان کی آغوش میں یا پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے گریہ کر رہے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، خدا کی قسم مجھ کو پتہ بھی نہ چل سکا اور حسین آپ کے پاس آ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام گھر میں ہمارے پاس تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा चाहते हैं? मैंने कहा कि हाँ। तो जिब्रील ने कहा आगाह हो जाओ, अन करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इनको करबला नामी जगह पर कत्ल कर देगी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस जगह की मिट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला कर दी कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिखाया। हवाला नोट कीजिए, किंजुल अमाल जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 106 और मौजम कबीर तिबरानी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 106। आइए आगे की तरफ चलते हैं हम, और यहाँ पर लिखा है 4 नंबर की हदीस पढ़ने हम आगे। लिखा है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे झुकने की तरफ इशारा किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार हो गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं? हज़रत ने फरमाया, क्यों नहीं, क्या मैं अपने बेटे से मोहब्बत ना करूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अनकरीब आपके बाद इसको कत्ल कर देगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुछ देर के बाद आपको सफ़ेद मिट्टी ला कर दी। अर्ज़ किया, इस सरजमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद को कत्ल किया जाएगा और इस सरजमीन का नाम करबला है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले गए तो वो मिट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया और बुका करते हुए फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझको खबर दी है कि आपके बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में कत्ल कर दिया जाएगा और अनकरीब मेरे बाद मेरी उम्मत में फितना बर्पा होगा। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के पास तशरीफ़ ले जाकर कि जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अबू बकर रज़ी अल्लाह, उमर रज़ी अल्लाह, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह, अम्मार रज़ी अल्लाह और अबू ज़र रज़ी अल्लाह मौजूद थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमा रहे थे तो असहाब ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया क्यों कर रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये खबर दी है कि मेरा फ़र्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में कत्ल कर दिया जाएगा और मुझे ये मिट्टी ला कर दी है और मुझको खबर दी है कि उनका मरकद भी इसी सरजमीन पर होगा। हवाला नोट कीजिए, मजमा ज़वायद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 187। और अब 5वें नंबर पे हदीस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा ज़ैनब रज़ी अल्लाह बिन हजश है जीम शीन से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब थे और हुसैन अलैहिस्सलाम घर में आए। मैं उनसे गाफिल रही यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने शिकम पर बिठा लिया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की तो उनको साथ रखा, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा करते थे तो उसको अपनी पीठ पर सवार करते थे और जब क़याम की हालत में होते थे तो उनको उठा लेते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते तो उनको अपने हाथों से उठाकर दुआ करते थे। जब नमाज ख़त्म हो गई तो मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आज मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे पास आकर मुझे खबर दी कि मेरे बेटे को कत्ल किया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया तो मुझे दिखाइए कहाँ कत्ल किया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सुर्ख मिट्टी दिखाई। हवाला है मजमा ज़वायद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 189। 6 नंबर पे हदीस है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से मरवी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में थे और जो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आगोश में थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत करते हैं? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कैसे इससे मोहब्बत ना करूं, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतन करीब इसको कत्ल कर देगी, क्या मैं इसकी कब्र की जगह की मिट्टी आपको दिखाऊं? तो जब आप अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें सुर्ख मिट्टी थी। हवाला है मजमा ज़वायद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 191। 7वें नंबर पे हदीस है, अबू
امامہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ اس بچے کو رونے نہ دینا، یعنی کہ حسین علیہ السلام کو۔ اور مروی ہے کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ام سلمہ رضی اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ سے فرمایا کہ کسی کو میرے پاس گھر میں نہ آنے دینا۔ جب حسنین علیہ السلام گھر میں پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں دیکھا تو آپ علیہ السلام ان کے پاس جانا ہی چاہتے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ نے آپ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو تسکین دینے لگی۔ جب آپ علیہ السلام زیادہ ضد کرنے لگے تو آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام جا کر نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں بیٹھ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ تو فرمایا کہ میری امت اس کو قتل کر دے گی حالانکہ وہ مجھ پر ایمان رکھتی ہے؟ کہا جی ہاں، آپ علیہ السلام کی امت اس کو قتل کر دے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ کی مٹی دیتے ہوئے عرض کیا کہ اس طرح کی جگہ پر قتل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا مغموم اور رنجیدہ تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ نے خیال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس حسین علیہ السلام کے پہنچ جانے کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے ہیں، لہٰذا ام سلمہ نے ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، آپ ہی کا تو فرمان ہے میرے اس بچے کو رونے نہ دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تو مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کو نہ آنے دوں۔ حسین علیہ السلام آ گئے تو میں نے ان کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ پھر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب دیے بغیر اپنے اصحاب کے پاس پہنچے اور آپ نے بڑے رنج و غم کے عالم میں ان سے فرمایا کہ میری امت اس کو قتل کر دے گی، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ اے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مومن ہیں یعنی مسلمان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ اسی جگہ کی مٹی ہے۔ اب آئیے 8ویں نمبر پہ حدیث ہے، انس بن حارث سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ فرزند حسین کی طرف اشارہ کیا کہ کربلا نام کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا، تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو وہ اس کی مدد کرے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے نکلے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ انس بھی تھے جو آپ علیہ السلام کے سامنے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے یہاں پہ بریکٹ میں کہ تاریخ ابن الوردی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 اور 174۔ اور اب آئیے 9ویں نمبر پہ حدیث لکھی ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند علیہ السلام کو قتل کر دے گی۔ اور امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سن کر آپ گریہ کرنے لگے، حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں کچھ مٹی تھی جس کو آپ سونگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ کرب و بلا پر واقع ہو۔ اور اب آگے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو ام سلمہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند قتل کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھا۔ آپ ہر روز اس کا مشاہدہ کرتی اور کہتی تھیں کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ دن بہت ہی عظیم ہوگا۔ حوالہ ہے معجم کبیر طبرانی، ترجمہ امام حسین علیہ السلام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108۔ اور اب 10ویں حدیث ہے آخری یہاں پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا ایک کتا ان کے خون میں لوٹ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی یہ تعبیر فرمائی کہ ایک برس کا مریض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا، اور آپ کا یہ خواب حقیقی طور پر ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حسین علیہ السلام کو برس کے مرض میں مبتلا خبیث شمر بن ذل جوشن نے قتل کیا۔ حوالہ ہے تاریخ خمیس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334۔ اب لکھا ہے کہ یہ بعض روایات تھیں، احادیث تھیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دردناک واقعے کی وجہ سے محزون و گریاں رہے۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ۔ لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی عطوفت عین توئے واو فیتے عطوفت کے زیر سایہ پرورش پائی۔ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے جنگ صفین میں اپنے دونوں فرزندوں کو میدان جنگ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی کہ کہیں ان کے شہید ہو جانے سے نسل رسول منقطع نہ ہو جائے۔ مولا کائنات آپ علیہ السلام اور آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنے فضائل و کمالات سے آراستہ کیا اور اپنے آداب اور حکمتوں کے ذریعے فیض پہنچایا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپ علیہ السلام کے مانند ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام شجاعت، عزت نفس، غیرت اور نورانیت میں اپنے پدر بزرگوار کی شبیہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے بنی امیہ کے سامنے سر جھکانے پر شہادت کو ترجیح دی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام نے ظاہری زندگی کو خیر باد کہا اور راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ہم اس سلسلے میں کے ذیل میں قارئین کرام کے لیے کچھ مطالب پیش کرتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہے حضرت علی کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابو الاحرار کی شہادت کی خبر کو شائع کیا۔ اس سلسلے میں ہم امام حسین علیہ السلام سے متعلق حضرت علی علیہ السلام کی چند احادیث بیان کرتے ہیں۔ اور سامعین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ احادیث کی کل تعداد کتنی ہے، وہ ٹوٹل 4 احادیث ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عبداللہ بن یحییٰ نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ صفین تک کا سفر طے کیا۔ یحییٰ کے والد مولا کائنات علیہ السلام کا لوٹا اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب ہم نینوا کو پار کر چکے تو مولا کائنات علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا کہ اے ابو عبداللہ ٹھہرو، اے ابو عبداللہ ٹھہرو فرات کے کنارے پر۔ یحییٰ آپ کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے کہ ابو عبداللہ کیا بات ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو کس نے رنجیدہ کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبردار کیا ہے کہ حسین علیہ السلام کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس جگہ کی مٹی ہے جس کا میں الف سین تے شین میم الف میم استشمام کروں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، تو مجھے ایک مٹھی خاک اس جگہ کی اٹھا کر دی، لہٰذا میری آنکھیں آنسوؤں کو نہ روک سکیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تاریخ ابن عساکر اور جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 57 اور 58۔ اس کے علاوہ معجم میم این جیم میم، معجم کبیر طبرانی، ترجمہ امام حسین علیہ السلام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 اور 106۔ اور اب یہاں پر اگلی حدیث کا نمبر ہے جس میں لکھا ہے کہ ہر سما ہیرے سے میم ہے، ہر سما بن سلیم سے مروی ہے، یہ نمبر حدیث کا نمبر 2 ہے۔ مروی ہے کہ ہم جنگ صفین کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ جب ہم کربلا میں پہنچے تو ہم نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس جگہ کی مٹی کو اٹھایا اور اس کو سونگھنے کے بعد فرمایا کہ اے زمین، تجھ سے ایک ایسی قوم محشور ہوگی کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ ہر سما کو امام علیہ السلام نے کہ اس فرمان پر تعجب ہوا اور امام علیہ السلام کی بات بار بار اس کے ذہن میں آنے لگی۔ جب وہ اپنے شہر میں پہنچے تو انہوں نے یہ حدیث اپنی زوجہ جردہ جیم رے دال الف جردہ رضی اللہ بنت سمیر سین میم یرے کو، جو امام علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھی، اس کو سنائی۔ اس نے کہا اے شخص، ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، بے شک امیر المومنین علیہ السلام حق کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ابن سجاد نے اپنے لشکر کو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا، ان میں ہر سما بھی تھا، اور جب وہ کربلا پہنچا تو ان کو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا اور ان کے فرزند ارجمند امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا اور جو کچھ آپ علیہ السلام کے پدر بزرگوار نے سے سنا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا
کہ تو ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے خلاف ہے، انتا معنا او علینا۔ ہر سما نے کہا کہ نہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور نہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہوں، بلکہ میں نے اپنے اہل ویال کو چھوڑ دیا ہے اور اب ان کے سلسلے میں ابن زیاد سے ڈر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما کہ ہر سما تو جلدی سے یہاں سے گزر جا، یہاں تک کہ تو ہمیں قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ مجھے میرے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کہ جو آج ہمیں قتل ہوتے ہوئے دیکھے مگر وہ ہمارا مددگار نہ بنے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ پھر لکھا ہے کہ ہر سما وہاں سے جلد ہی چلا گیا اور اس نے امام علیہ السلام کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حوالہ ہے حیات الامام الحسین علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب۔ یہاں پر تیسرے نمبر کی حدیث ہے کہ ثابت بن سوید سین واو یہ دال نے غفلہ غین فے لام ہے غفلہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ دیا تو آپ کے ممبر کے پاس سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، میرا وادی قرا کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے خالد بن عرفتہ این رے فے توئے ہے عرفتہ کو مرے ہوئے دیکھا، لہٰذا آپ علیہ السلام اس کے لیے استغفار کر دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک ایک گمراہ لشکر کی قیادت نہ کر لے اور اس کا پرچم دار حبیب بن حمار ہوگا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میں حبیب بن حمار ہوں، ہے میم الف رے ہوں اور آپ علیہ السلام کا شیعہ اور چاہنے والا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو حبیب بن حمار ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے کئی مرتبہ اس کی تکرار فرمائی اور حبیب نے ہر مرتبہ جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تو پرچم دار ہوگا یا تجھ سے پرچم اٹھوایا جائے گا اور تجھے اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے باب فیل کی طرف اشارہ کیا۔ ثابت کا کہنا ہے کہ میں ابن زیاد کے زمانے تک زندہ رہا اور اس نے عمر بن سعد کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا اور خالد بن عرفتہ این پہ پیش ہے، این رے فے توئے ہے، اور خالد بن عرفتہ کو اپنے ہراول دستے میں قرار دیا اور حبیب بن حمار کو پرچم دار قرار دیا اور وہ باب فیل سے فے یہ لام فیل سے ہی داخل ہوا۔ حوالہ ہے یہاں پر شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 14۔ اور یہاں پہ باب فیل اس سے پہلے بھی جب آیا تھا مسجد کوفہ میں تو میں نے اس کو باب فیل پڑھ دیا تھا، وہ غلط ہے، یہاں پہ باب فیل ہے، تو اس کی اصلاح میں نے کر لی ہے۔ پھر اب اس سے آگے پڑھیں گے، یعنی کہ چوتھے نمبر پہ جو حدیث ہے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے برا بیر الف حمزہ براء بن عازب این الف زیبے سے فرمایا کہ اے براء، کیا حسین علیہ السلام قتل کر دیے جائیں گے اور تم زندہ رہتے ہوئے بھی ان کی مدد نہ کر سکو گے؟ براء نے کہا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو براء نادم ہوا اور اس کو امام امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان یاد آیا اور اس نے کہا کہ سب سے بڑی حیرت یہ ہے کہ میں وہاں پر حاضر نہ ہو سکا، اس کی جگہ میں قتل کر دیا جاتا۔ حوالہ ہے الاصابہ الف لام الف صاد الف بے ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 اور حیات الامام الحسین علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429۔ بس یہاں پہ یہ احادیث تو مکمل ہوئی۔ پھر لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح کی متعدد احادیث ان سے مروی ہیں اور جن میں فرزند رسول علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت کا اعلان کیا گیا ہے، اور ہم نے اس سے متعلق احادیث اپنی کتاب حیات الامام الحسین علیہ السلام میں بھی بیان کی ہیں۔ اب سامعین، یہاں پر پیج 185 کے آغاز میں ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس نشست سے، اور انشاءاللہ اگلے یعنی کہ پارٹ نمبر 13 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے ذاتی کمالات، اور وہ کمالات کتنے ہوں گے اور وہ کیا کیا ہوں گے، وہ سب انشاءاللہ آپ کو ہم اگلی اپنی ریڈنگ کی نشست کے آغاز میں بتائیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔